Assalamu alaikum. I hope you all are fine. Most welcome to your English class. This is lesson number 8, The Gulistan of Saadi by Sheikh Saadi, and we are going to learn the translation of this chapter. Sheikh Saadi was a great storyteller. Sheikh Saadi ایک عظیم داستان گو تھے. He speaks to all nations and is perpetually modern, said Emerson. وہ تمام اقوام سے مخاطب ہوتے ہیں اور ہمیشہ ہی سے جدید رہے ہیں. ایمرسن نے کہا, He thought of the Gulistan as one of the Bibles of the world, for he found it the universality of moral law. He thought of the Gulistan, انہوں نے گلستان کے بارے میں کہا ہے, as one of the Bibles of the world, کہ یہ دنیا کی الہامی کتب میں سے ایک ہے. For he found in it, کیونکہ انہیں اس میں ملی ہے the universality, عالمگیریت, of moral law, اخلاقی قانون کی, کیونکہ انہیں اس میں اخلاقی قانون کی عالمگیریت ملی ہے. The Gulistan, translated in Latin and English, became love for the people. گلستان جو کہ لاطینی اور انگریزی زبان میں ترجمہ کی گئی ہے, لوگوں کے لیے محبت کی چیز بن گئی ہے. It is interesting to note that English scholars used Saadi's translated parables in their divine books till it was discovered to be an English translation of a Latin version of Persian origin. It is interesting to note, یہ مشاہدہ کرنا, دیکھنا دلچسپی کا باعث ہے, that English scholars کے انگریزی عالم فضلاء use Saadi's translated parables, کہ انہوں نے سعدی کی ترجمہ شدہ اخلاقی حکایات کو اپنی مقدس کتابوں میں استعمال کیا, till it was discovered, حتیٰ کہ یہ دریافت ہو گیا کہ یہ تو انگریزی ترجمہ کی ہوئی پرشین لاطینی فارسی کتاب کے لاطینی ترجمہ کا انگریزی ترجمہ ہے. ایڈون آرنلڈ has aptly described گلستان in culinary terms. ایڈون آرنلڈ نے صحیح طور پر گلستان کو باورچی خانے کی اصطلاحات میں بیان کیا ہے. an intellectual pilaf, a literary curry, a kebab of a versatile genius. ایک دانشورانہ پلاؤ, ادبی شوربہ اور ایک ہمہ گیر ذہن کا کباب. The readers are sure to enjoy these parables as food for thought. پڑھنے والوں کے لیے یقیناً ان اخلاقی حکایات سے خیال آفرین حکایات کے طور پر لطف اندوز ہوں گے. Once a king and a Persian slave were sailing in the same boat. ایک دفعہ ایک بادشاہ اور ایک ایرانی غلام, پرشین کہتے ہیں ایرانی غلام, ایک ہی کشتی میں سفر کر رہے تھے. The slave had never been at sea. غلام اس سے پہلے کبھی سمندر پہ نہیں گیا تھا. And never experienced any calamity. اور اسے کبھی کسی آفت کا سامنا نہیں ہوا تھا. After some time the boat was hit by a storm and started tossing. کچھ دیر کے بعد ہی کشتی کو ایک طوفان کا سامنا کرنا پڑا اور کشتی نے ہچکولے کھانا شروع کر دیے. It was very inconvenient for the passengers. یہ مسافروں کے لیے بہت بے آرامی کا باعث تھی. All remained quiet except the slave who in fear of being drowned began to cry and tremble. All remained quiet. سب خاموش رہے except سوائے the slave, اس غلام کے, who in fear of being drowned, جو ڈوبنے کے خوف سے, began to cry and tremble, کانپنے لگا اور چیخنے لگا, and created inconvenience for the others, اور دوسروں کے لیے بھی بے آرامی پیدا کرتی. The others tried to pacify him by kindness and affection, but he didn't hear anybody. دوسروں نے اسے مہربانی اور محبت سے پرسکون کرنے کی کوشش کی, لیکن اس نے کسی کی بھی نہ سنی. When the uneasiness lasted longer, the king also became displeased. لیکن جب یہ بے آرامی زیادہ دیر تک جاری رہی تو بادشاہ بھی ناخوش ہو گیا. In that boat there happened to be a sergeant who said, With your permission, may I quieten him? In that boat there happened to be a sergeant. اس کشتی میں اتفاق سے ایک سارجنٹ بھی موجود تھا. Who said, جس نے کہا, With your permission, may I quieten him? اگر آپ اجازت دیں تو اسے میں خاموش کروا دوں. It will be a great favor. یہ بہت بڑی مہربانی ہوگی. The king said, بادشاہ نے کہا. The sergeant ordered the slave to be thrown into water. سارجنٹ نے حکم دیا کہ اس غلام کو پانی میں پھینک دیا جائے, so that he could have experienced the true danger of life, تاکہ وہ زندگی کے صحیح خطرے کا تجربہ کر سکے. 2 persons threw him in the sea, and when he was about to be drowned, they pulled him back to the boat. 2 آدمیوں نے اسے سمندر میں پھینکا, اور جب وہ
ڈوبنے لگا تھا اسے واپس کشتی کی طرف کھینچ لیا. اینڈ ہی کلنگ دا اسٹرن ود بوتھ آف ہز ہینڈس، اور اس نے کشتی کے پچھلے حصے کو اپنے دونوں ہاتھوں سے پکڑ لیا. دین ہی سیٹ ڈاؤن اینڈ ریمین کوائٹ، پھر وہ خاموش ہو گیا اور آرام سے بیٹھ گیا. دس اپیئر اسٹرینج ٹو دا کنگ، یہ بات بادشاہ کو بہت عجیب لگی. ہو کوڈ ناٹ کمپریہینڈ دا وزڈم ان دا ایکشن ٹیکن بائی دا سارجنٹ، جو کہ سارجنٹ کے اس عمل میں عقل مندی کو نہ سمجھ سکا. اینڈ ہی آسکڈ فار اٹ، اور اس نے اس کے متعلق پوچھ لیا. دا سارجنٹ ریپلائڈ، سارجنٹ نے جواب دیا. بفور ہی ہیڈ ایکسپیرئنس دا ڈینجر آف بینگ ڈرون، ڈوب جانے کے خطرے کا تجربہ ہونے سے پہلے ہی نیو ناٹ اباؤٹ دا سیفٹی آف دا بوٹ، اسے کشتی کے تحفظ کے بارے میں علم ہی نہیں تھا. A man does not realize the worth of safety from the misfortune until he has tasted it. کوئی بھی انسان بدقسمتی سے حفاظت کی قدر و قیمت اس وقت تک نہیں جانتا جب تک وہ اس کا ذائقہ نہیں چکھ لیتا. This is an easy English and quite easy translation. I hope this will be easy to memorize for all of you. اس کو بہت اچھے سے سننا ہے اور بہت اچھے سے یاد بھی کرنا ہے. It is related that while a deer was being roasted for Naushirwan، بیان کیا جاتا ہے کہ نوشروان کے لیے ایک ہرن بھونا جا رہا تھا. A king of Persia famous for justice، جو یہ ایران کا بادشاہ تھا جو کہ اپنے انصاف کے لیے مشہور تھا. No salt could be found، تو انہیں نمک نہ ملا. A boy was sent to a village to bring some salt، ایک لڑکے کو گاؤں میں نمک لانے کے لیے بھیجا گیا. The boy brought it and presented it to the king, who asked whether he had paid for it. The boy brought it and presented it to the king. لڑکا یہ لے آیا اور اسے بادشاہ کے آگے پیش کیا. Who asked whether he had paid for it، جس نے پوچھا کہ کیا آپ نے اس کی قیمت ادا کی ہے. No said the boy، لڑکے نے کہا نہیں. Pay for the salt said the king، بادشاہ نے کہا کہ اس کی قیمت ادا کرو. Lest it should become a custom and the village be ruined، ایسا نہ ہو کہ یہ ایک رسم بن جائے اور گاؤں تباہ ہو جائے. Having been asked what harm could arise from such a trifling demand، یہ پوچھے جانے پر having been asked، یہ پوچھے جانے پر what harm could arise، کیا نقصان ہو سکتا ہے from such a trifling demand، اتنی معمولی سے تقاضے سے کیا نقصان ہو سکتا ہے. The foundation of oppression was small in the world، the foundation of oppression، ظلم کی بنیاد was small، معمولی تھی، چھوٹی تھی in the world، دنیا میں. said the king، بادشاہ نے کہا. بادشاہ نے کہا دنیا میں ظلم کی بنیاد چھوٹی ہی تھی. whoever enlarged it، جس کسی نے بھی اسے بڑا کیا. so that it reached its present magnitude is at fault، یہاں تک کہ یہ موجودہ سائز کو پہنچ گئی غلطی پر ہے. If the king eats one apple from the garden of a subject جہاں پہ مطلب ہے غلام، اگر بادشاہ اپنے رعایا کے باغ میں سے ایک سیب کھا لیتا ہے. his slaves will pull down the whole tree، تو اس کے غلام پورے درخت کو اکھاڑ پھینکیں گے. for 5 eggs which the king allows to be taken by force، 5 انڈے جو بادشاہ طاقت کے ذریعے حاصل کرنے کی اجازت دیتا ہے. The people belonging to his army will put 1,000 fowls on the spit، لوگ جو اس کی فوج سے تعلق رکھتے ہیں ہزاروں پرندے کباب کی سیخ پر چڑھا دیں گے. spit کہتے ہیں کباب کی سیخ، فاؤل کہتے ہیں پرندوں کو. A tyrant does not remain in the world، ایک ظالم دنیا میں موجود نہیں رہتا. But the curse on him abides forever، لیکن اس پر پڑنے والی لعنت ہمیشہ موجود رہتی ہے. یہ ہماری تھی سیکنڈ پیرابل، سیکنڈ حکایت، جو بہت ہی دیٹ واز بیوٹیفل اینڈ دیر از اے گریٹ لیسن ان دس، جو بادشاہ کے انصاف کے بارے میں تھی اور ظلم و ستم سے بچنے کے بارے میں تھی. اب ہم اپنی تھرڈ حکایت کی طرف بڑھتے ہیں. آئی ہوپ آپ نے بکس جو ہیں وہ کھولی ہوئی ہیں اور اپنی بکس کو سامنے رکھتے ہوئے اس ٹرانسلیشن کو سن رہے ہیں. A king fell seriously ill and all hopes of his recovery vanished، ایک بادشاہ بہت سخت بیمار ہو گیا اور اس کی صحت یابی کی تمام امیدیں ختم ہو گئیں. The more the disease was cured،
جتنا زیادہ بیماری کا علاج کیا گیا the more it became painful. یہ اتنی ہی زیادہ تکلیف دہ ہو گئی. At last the physicians agreed that this disease could not be cured except by means of bile of a person endued with certain qualities. At last آخر کار the physicians طبیب agreed اتفاق کیا that this disease could not be cured کہ اس بیماری کا علاج نہیں کیا جا سکتا except by means of bile of a person سوائے اس آدمی کے جگر کے endured جس میں عطا کی گئی ہوں جس میں موجود ہوں certain qualities مخصوص خصوصیات. بالآخر تمام طبیب اس بات پہ راضی ہوئے کہ اس بیماری کا علاج کیا ہی نہیں جا سکتا سوائے ایک آدمی کے جگر سے نکلنے والے سبز مواد کے ذریعے سے جس میں خاص خوبیاں موجود ہوں. Orders were issued to search for an individual of this kind. اس قسم کے فرد کی تلاش کے لیے احکامات جاری کر دیے گئے. A son of a farmer was discovered to possess the qualities mentioned by the doctors. A son of a farmer ایک کسان کا بیٹا was discovered تلاش کر لیا گیا to possess جس میں موجود تھیں the qualities خوبیاں mentioned by the doctors جو ڈاکٹرز نے بتائی تھیں. ایک کسان کا ایک بیٹا تلاش کر لیا گیا جس میں ڈاکٹروں کی بیان کردہ خوبیاں موجود تھیں. The king summoned the father and mother of the boy. سمن کا مطلب ہوتا ہے بلا بھیجنا. یہ کورٹ کی طرف سے اور جو اسپیشل ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں ان کی طرف سے آرڈرز ایشو ہوتے ہیں ان کا مطلب ہے سمن. The king summoned the father and mother of the boy. بادشاہ نے لڑکے کے ماں اور باپ کو بلا بھیجا. Whose consent he got by giving them a huge amount of wealth. جنہیں huge amount of wealth بہت زیادہ دولت جنہیں بہت زیادہ دولت دے کر ان کی رضامندی حاصل کر لی گئی. کانسنٹ کا مطلب ہوتا ہے رضامندی راضی ہونا. The قاضی issued a decree. ڈکری کا مطلب ہوتا ہے حکم اعلان فرمان. قاضی نے فرمان جاری کر دیا ٹو شیڈ بہانے کے لیے the blood of a person اس شخص کا خون for the health of the king بادشاہ کی صحت کے لیے. قاضی نے بھی بادشاہ کی صحت کے لیے اس انسان کا خون بہانے کا فرمان جاری کر دیا. The boy was brought to the altar. altar کہتے ہیں قربان گاہ کو جہاں پہ animals وغیرہ کو slaughter کیا جاتا ہے ذبح کیا جاتا ہے. The boy was brought to the altar. لڑکے کو قربان گاہ تک لایا گیا. And the executioner was directed to slaughter the boy. اور جلاد کو ہدایت دی گئی کہ وہ لڑکے کو ذبح کر دے. When all was ready, the boy looked toward the sky and smiled. جب سب کچھ تیار ہو گیا تو لڑکے نے آسمان کی طرف دیکھا اور مسکرانے لگا. Why do you laugh in such a position? بادشاہ نے تم ایسی حالت میں کیوں ہنس رہے ہو؟ The king asked. بادشاہ نے پوچھا. The son looks to the affection of his parents, said the boy. لڑکے نے کہا کہ بیٹا اپنے والدین کی محبت کی طرف دیکھتا ہے. If they fail, they are expected to bring the case before the qazi to seek justice. If they fail, اور اگر وہ ناکام ہو جاتے ہیں, they are expected to bring the case before the qazi. تو ان سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ اپنا معاملہ قاضی کی طرف لائیں گے to seek justice انصاف کے لیے. اگر وہ ناکام ہو جائیں تو انصاف حاصل کرنے کے لیے ان سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ معاملہ قاضی کے سامنے لائیں. بٹ ان دا پریزنٹ کیس, لیکن موجودہ معاملے میں, دا پیرنٹس ہیو ایگریڈ, والدین راضی ہو گئے ہیں, ٹو گیٹ مائی بلڈ شیڈ, میرا خون بہانے کے لیے, فار دا ٹریش آف دس ورلڈ. ٹریش کا مطلب ہے کوڑا کرکٹ, اس سے میٹافور کے طور پہ یوز کیا گیا ہے اور اس سے مراد وہ دولت ہے, وہ ویلتھ ہے جو اس کے پیرنٹس نے اس کی جان کے بدلے لے لی ہے بادشاہ سے. آف دس ورلڈ, اس دنیا کے کوڑا کرکٹ کے بدلے میں. دا قاضی ہیز ایشوڈ اے ڈکری ٹو کل می, اور قاضی نے مجھے مارنے کا فرمان جاری کر دیا ہے. دا کنگ تھنکس ہی ول ریکور ہز ہیلتھ اونلی تھرو مائی سلینگ اینڈ آئی سی نو ادر ریفیوج بسائڈز گاڈ آل مائٹی. قاضی نے بھی مجھے مارنے کی فرمان جاری کر دیا. دا کنگ تھنکس, اور بادشاہ سوچتا ہے, ہی ول ریکور ہز ہیلتھ, کہ وہ صحت یاب ہو جائے گا, اونلی تھرو مائی سلینگ, مجھے ہی قتل کرنے سے, مجھے ہی مارنے سے, اینڈ آئی سی نو ادر ریفیوج, اور مجھے کوئی اور پناہ نہیں نظر آتی, بسائڈز گاڈ آل مائٹی. بادشاہ کا خیال ہے کہ وہ صرف مجھے بے رحمی سے مار کر صحت یاب ہو سکتا ہے,
تو اور مجھے اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی پناہ جو ہے وہ نظر نہیں آتی. ٹو ہوم شیل آئی کمپلین, تو کس کو میں شکایت کروں گا اگینسٹ یور بروٹیلٹی, آپ کی ظلم کے خلاف. اف آئی ایم ٹو سیک جسٹس فرام یور ہینڈ, اگر مجھے انصاف آپ ہی سے ملنا ہے, اگر مجھے انصاف آپ ہی کے ہاتھ سے ملنا ہے تو میں آپ کے ظلم کے خلاف شکایت کس سے کروں گا. دا کنگ فیلٹ ڈسٹرب, بادشاہ بہت پریشان ہو گیا. On hearing these words, he could not control his tears and said, "It is better for me to die than to shed the blood of an innocent boy." He kissed the head and eyes of the boy and presented him with a lot of wealth. It is said that the king also recovered within a week. The king felt disturbed. بادشاہ پریشان ہو گیا. And on hearing these words, اور یہ الفاظ سن کر, he could not control his tears and said, وہ اپنے آنسوؤں کو نہ روک سکا اور کہا. بادشاہ یہ تمام الفاظ سن کر پریشان ہو گیا اور اپنے آنسوؤں کو قابو نہ کر سکا اور یہ کہا, اٹ از بیٹر فار می, یہ میرے لیے بہتر ہے, ٹو ڈائی, مر جانا, دین ٹو شیڈ دا بلڈ آف این انوسنٹ بوائے, ایک معصوم لڑکے کا خون بہانے سے بہتر ہے کہ مجھے موت آ جائے یا میں مر جاؤں. ہی کس دا ہیڈ اینڈ آئیز آف دا بوائے, اس نے لڑکے کی آنکھوں اور ماتھے کو چوما. اینڈ پریزنٹڈ ہم, اور اسے پیش کی, ود اے لاٹ آف ویلتھ, بہت زیادہ دولت. بادشاہ نے اس لڑکے کی آنکھوں اور ماتھے کو چوما اور اسے بہت سی دولت سے نوازا. اٹ از سیڈ دیٹ دا کنگ آلسو ریکورڈ ود ان اے ویک, کہا جاتا ہے کہ بادشاہ بھی ایک ہفتے کے اندر اندر صحت یاب ہو گیا. دس از دا اینڈ آف دس چیپٹر, اور یہ ہماری 3rd حکایت تھی. ہم نے اس لیسن میں 3 حکایات کو اسٹڈی کیا ہے جو کہ انگلش ٹو اردو ٹرانسلیشن تھی. موسٹلی یہ اسٹوڈنٹس کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے. آئی ہیو ٹرائیڈ ٹو ایکسپلین ایچ اینڈ ایوری ورڈ آف دس چیپٹر. اس کے بعد بھی اگر آپ کو کچھ سمجھ نہیں آیا ہے, آپ کو ورڈنگ ڈیفیکلٹ لگ رہی ہے, ٹرانسلیشن نہیں سمجھ آ رہی ہے, ورڈس کی میننگ نہیں آ رہے ہیں, یا آپ کے لیے کوئی چیز لائک ان دا میٹر آف پروننسیشن اگر کوئی چیز مشکل لگ رہی ہے, تو آپ میرے سے پوچھ سکتے ہیں. Your questions will be answered in the comment as well as in my WhatsApp group. اس کے ساتھ آپ نے ٹرانسلیشن جو ہے وہ بہت اچھے سے یاد کرنی ہے اور اپنا فیڈ بیک ضرور دینا ہے, کیونکہ آپ کا ٹرانسلیشن کا ٹیسٹ بھی ہوگا. مائی فارمل کلاس اینڈ فار یوٹیوبرز and the students who learn on YouTube, they can also ask me any question in the comment box. I'll try to answer your every question. Wish you good luck and Allah Hafiz.